बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा आलिया हमज़ा साहबा, जिन्हें बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जानिब से पंजाब का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र अपॉइंट किया गया था, पंजाब में तहरीक इंसाफ को मुतहर्रिक करने की ज़िम्मेदारी बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जानिब से आलिया नीलम को तफ़वीज़ की गई थी। ये वो आलिया नीलम हैं जिसके पंजाब के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने का जो नोटिफिकेशन है उसके इजरा में जब ताख़ीर की जा रही थी तो पैटर्न इन चीफ़ तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया था। ना सिर्फ शदीद बरहमी का इजहार किया गया बल्कि पार्टी की क़यादत को ये हुक्म इमरान ख़ान साहब ने जारी किया कि फ़ौरी तौर पर आलिया हमज़ा का नोटिफिकेशन पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का बिला किसी ताख़ीर के जारी किया जाए। आज नाज़रीन वही आलिया हमज़ा हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ पार्टी छोड़ने का पैगाम दिया गया है, जिन्हें तहरीक इंसाफ से अलग होने का कह दिया गया है। ये अलग होने का, पार्टी छोड़ने का पैगाम आलिया हमज़ा को क्यों और कैसे दिया गया है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उन हैपनिंग्स के नतीजे में पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे बड़ी तब्दीलियां देखी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले जो दिन हैं, आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन गर्म हो सकती है, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल और कड़े वक्त का आगाज़ हो सकता है। जमशेद दस्ती को फारिग कर दिया गया, मिशाल यूसुफजई का फ्रॉड पकड़ा गया, मौलाना फजल रहमान का अहम खिलाड़ी भी ख़तरे में आ गया। तो ये जो पिछले चंद घंटों की अहम डेवलपमेंट्स हैं, इनकी डिटेल भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन जमशेद दस्ती की बात कर लेते हैं। जमशेद दस्ती को जाली असनाद पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला महफूज किया गया था, जो स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की जानिब से रेफरेंस भेजा गया था, उस रेफरेंस के साथ साथ दो और दरख्वास्तों पे, उन दरख्वास्तों को एक्सेप्ट करते हुए जमशेद दस्ती को कौमी असम्बली की रुकनियत से फारिग कर दिया गया। और ये जो फैसला 27 सफ़ात का इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें जमशेद दस्ती पे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली थे, उन पर आर्टिकल 62(1)(d)(f), आर्टिकल 63(1)(p) का इतलाक़ किया गया है। और ये कहा गया है फैसले में कि जमशेद दस्ती पे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस जो है वो साबित हुई है। अब जो तहरीरी फ़ैसला है, उस तहरीरी फ़ैसले के मंदरजात में नहीं जाऊंगा, लेकिन पूरी एक कहानी है कि जमशेद दस्ती ने जब वो पहली मरतबा पीपल्स पार्टी के टिकट पे या आज़ाद इलेक्शन जीत के पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद इनकी कितनी कारस्तानियाँ हैं, इनके नॉमिनेशन पेपर में कितनी तजादात मौजूद हैं। तो ये कैसे जाली असनाद का और नाहली का जो लंबा सफ़र है, इससे मुतल्लिक डिटेल जब तफसीली फ़ैसला हमारे पास है, लेकिन तफसीली फ़ैसले के मंदरजात अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल जो फोकस है, जो हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी डिटेल आपके सामने हमने शेयर करनी है। मखसूस नशिस्तों के मामले पे खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है। नून लीग में MPA तारिक अवान की शमूलियत को एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। और 2 जनरल सीटों पे जो एक इजाफी नशिस्त का मामला है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। और जो एक इजाफी सीट का तनाज़ा है मुसम्मिक नवाज़ और मौलाना फजल रहमान की जमात के माबैन, जो कि इजाफी सीट मौलाना साहब की जमात को मिल चुकी है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने टॉस कराने की नून लीग की जो इस्तदा है, उस प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया है। यानी इस प्रेयर के एक्सेप्ट होने के बाद, नून लीग की दरख्वास्त के मंजूर होने के बाद, अब वो इजाफी सीट जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा चुकी है, वो सीट मौलाना साहब की इसलिए ख़तरे में पड़ गई है कि अगर मौलाना साहब टास हार गए तो सीट नून लीग के पास चली जाएगी, लेकिन अगर टास जीत गए तो सीट जो है वो मौलाना साहब के पास रहेगी। यानी 50-50 उस अहम जो सीट है जिस पर मखसूस सीटों पे मौलाना साहब ने अपना खिलाड़ी मुंतखब कराया है,
وہ سیٹ جا بھی سکتی ہے، وہ ریٹین بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال وہ سیٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں مشال یوسفزئی کی فراڈ کی بات کرتے ہیں۔ مشال یوسفزئی صاحبہ نے نامینیشن پیپر خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلیوں سے سائن کروائے کہ انہیں عمران خان صاحب نے سینٹ الیکشن کے لیے نامینیٹ کر دیا ہے۔ اس پر ایم پی اے شکیل احمد اور طارق یانی نے اس کی بات پہ یقین کرتے ہوئے سگنیچر کر دیے، جس پر علی امین گنڈاپور نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا دن تھا، بہنوں کی ملاقات ہوئی اور بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد دونوں ایم پی اے جنہوں نے مشال یوسفزئی کے نامینیشن پیپر کی پرپوز کیا تھا، اس کو سیکنڈ کیا تھا، طارق آریانی اور شکیل احمد، ان کی جانب سے پرپوزل سے اور سیکنڈ کرنے سے اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ دستبردار ہو گئے ہیں مشال یوسفزئی کے نامینیشن پیپر سیکنڈ کرنے سے اور پرپوز کرنے سے۔ طارق آریانی کا کہنا ہے کہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی جو مشال یوسفزئی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ اپنے نامینیشن پیپر سینٹ کے الیکشن کے لیے فائل کریں۔ اس بات کی تصدیق بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ جو پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، جو اندر سے خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے، اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ عمران خان صاحب نے مشال یوسفزئی کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے گرین سگنل دیا ہے۔ پہلے بھی ایک فراڈ پکڑا گیا تھا جب مشال یوسفزئی نے اپنا وکالت نامہ جمع کروایا تھا، وہ وکالت نامہ بوگس ثابت ہوا۔ وہ وکالت نامہ ان کا آلریڈی کے پی کے بار نے سسپینڈ کر رکھا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوئی تھی، جس پر مشال یوسفزئی کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب یہ ایک اور فراڈ ہے، اور یہ مشال یوسفزئی کا پارٹی کے ساتھ فراڈ ہے، عمران خان کے ساتھ فراڈ ہے، بشرا بی بی کے ساتھ فراڈ ہے، علی امین گنڈاپور کے ساتھ فراڈ ہے، اور ان پارٹی کے ارکان شکیل احمد اور طارق آریانی کے ساتھ بھی فراڈ ہے۔ کیا مشال یوسفزئی کے خلاف کارروائی ہوگی؟ پارٹی کے رہنما عالیہ حمزہ پہ تو تپے ہوئے ہیں، عالیہ حمزہ کو تو پارٹی چھوڑنے کا پیغام دے دیا گیا ہے، مشال یوسفزئی کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اس اعلان میں جس کنفیوژن کی نشاندہی ہم اپنے ویڈیو لاگز میں کر رہے تھے، اس بات کا اعتراف بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اپنے ویڈیو سٹیٹمنٹ میں کر لیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ تحریک کے حوالے سے کنفیوژن موجود ہے، اور بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ عالیہ حمزہ کو بلایا جانا چاہیے تھا۔ لاہور میں جو اجلاس ہوا، عالیہ حمزہ کو بلایا جانا چاہیے تھا۔ اب عالیہ حمزہ کو کیسے پارٹی چھوڑنے کا پیغام دیا گیا ہے، یہ ناظرین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے، چھوٹا سا نہیں، اچھا خاصا کلپ ہے، میں وہ ویڈیو کلپ آپ کو سنانا چاہوں گا، اور وہ ویڈیو کلپ آپ کو سننا بھی چاہیے، آپ نے بیچ میں سکپ نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کلپ میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ ہم وفاق کی پارٹی ہیں، ہماری پارٹی میں خواتین کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے، بڑا احترام دیا جاتا ہے، عالیہ حمزہ نے ٹھیک ہے غلطی کی ہوگی، شیخ وقاص اکرم کا آڈیو انہوں نے لیک کیا ہوگا، لیکن بات یہ ہے، اس بات کو بھی ڈگ آؤٹ کیا جاتا پارٹی کی سطح پہ کہ عالیہ حمزہ کو لاہور میں جو کے پی کے کی قیادت وہاں پہ پہنچی تھی، عالیہ حمزہ کو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہوتے ہوئے کیوں بائی پاس کیا گیا، کیوں نظر انداز کیا گیا؟ وہاں پہ ان لوگوں کے استقبال کی ذمہ داری، ان لوگوں کی میزبانی کی ذمہ داری عالیہ حمزہ کو کیوں نہیں سونپی گئی؟ عالیہ حمزہ جس نے 9 مئی کے بعد ان پارٹی کارکنان رہنماؤں میں وہ شامل ہیں جنہوں نے کڑے وقت کا سامنا کیا ہے، مشکل وقت کا سامنا کیا ہے، مشکل حالات کا سامنا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پارٹی کے ساتھ جڑی رہیں، اس کے باوجود بھی وہ پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑی رہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے، میں پاکستان تحریک انصاف پہ ضرور تنقید کرتا ہوں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، عالیہ حمزہ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ عالیہ حمزہ کے اس معاملے پہ اب عمران خان صاحب سے منسوب جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے سپورٹ کر دیا ہے جو لوگ لاہور میں گئے تھے، جو اعلان علی امین گنڈاپور نے کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ جو اختلافات نے جنم لیا ہے عالیہ حمزہ کے آڈیو لیک ہونے پہ، شیخ وقاص اکرم کے سٹیٹمنٹ پہ، سلمان اکرم راجہ کے ٹویٹس پہ، اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، کیونکہ آج بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، بہنیں کہتی ہیں کہ بانی نے کہا ہے کہ یہ اختلافات جان بوجھ کے پیدا کیے جا رہے ہیں،
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خان صاحب نے نہ جانے اڈیالہ جیل میں اندر سے کیا پیغام دیا ہے، لیکن ان کی بہنیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے یہ اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے. تو عالیہ حمزہ پہ سازش کا الزام لگایا جا رہا ہے. اتنا مشکل وقت کاٹنے کے بعد عالیہ حمزہ کو مائنس کیا جا رہا ہے. یہ ناظرین کلپ سنیں، پھر اس پہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں خبر کی. ایک بہت اچھا ایونٹ تھا. اسلام آباد سے لوگ گئے، پشاور سے لوگ اسلام آباد اکٹھے ہوئے، وہ لاہور گئے، وہاں ملے، وہاں بیٹھے، اگلے دن واپس آئے. اس میں کوئی تنازع کی بات نہیں تھی. وہاں کسی کو مدعو نہیں کرنا تھا پریس کانفرنس پر. جو نہیں آیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ آنے کی ضرورت تھی، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا اور مجھے کہہ لینے دیجیے، کیا اگر عالیہ حمزہ اسی طریقے سے پنجاب کی قیادت کو لے کے، اپنے نیچے تحریک انصاف کی ہیرارکی کو لے کے خیبر پختونخوا پشاور میں جا کے اگر کوئی مجمع کرتے، کسی سینیٹر کے گھر یا جس کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس کے گھر میں جا کے عشائیہ کرتے، قوالی نائٹ ہوتے، تقریریں کرتے اور کسی لائحہ عمل کا اعلان کرتے اور گنڈا پور کو مائنس کیا جاتا، جنید اکبر کو مائنس کیا جاتا، تو کیا یہ برداشت کرتے؟ کیا یہ برداشت کرتے؟ کبھی برداشت نہ کرتے. کہتے ہیں سلمان اکرم ملک صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں تھی؟ آپ جب کہتے ہیں کہ پنجاب کو موبلائز کرنا ہے تو پنجاب کو موبلائز کرنے کی ذمہ داری عالیہ حمزہ کو دی گئی ہے. تو عالیہ حمزہ کو بائی پاس کر کے آپ پنجاب کو کیسے موبلائز کریں گے؟ آپ اس کو پریس کانفرنس میں نہیں بلا رہے، آپ احتجاجی تحریک کا لائحہ عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بھی سلمان اکمل صاحب نہیں بلایا گیا. آپ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں بلانا چاہیے تھا. مطلب پارٹی کے جو قیادت ہے اس کو لائحہ عمل کا پتہ ہی نہ ہو، اس کو لائحہ عمل کے حوالے سے آپ نے اعتماد میں ہی نہ لیا ہو. تو پھر آپ بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کی تحریک کو کیسے کامیابی سے ہمکنار کریں گے؟ کیسے عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کروائیں گے جب آپ میں اتنا نفاق موجود ہے؟ آگے سنیں ناظرین، یہ تو آپ نے صرف 16 سیکنڈ سنے ہیں. یہ خاتون کے حوالے سے سلمان اکرم رضا پارٹی کے سیکرٹری جنرل کس قسم کی لینگویج، کس قسم کا ان کا لہجہ ہے، ذرا سنیں ناظرین. اس پریس کانفرنس پر میں صرف اس لیے گیا کہ وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے، اچھا نہیں لگے گا کہ وہ اکیلا پریس کانفرنس کرے. اور صرف 3 لوگ موجود تھے علی امین صاحب کے ساتھ، میں، احمد بچر صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب. اگر کوئی چوتھا آنا چاہتا تو آ سکتا تھا. نہ دعوت کی ضرورت تھی، نہ کسی کو روکنا تھا ہم نے. اس لیے تمام بیانیاں بیوقوفانہ غیر ضروری ہے. اچھا 5 اگست تاریخ کا پیک یہ خان صاحب نے ڈالا جیل سے، وہی رہے گا جو خان صاحب کا حکم ہے، وہی حکم ہے. اس کے علاوہ کوئی تاریخ، کوئی 90 دن کوئی معنی نہیں رکھتی. کوئی 90 دن آپ جواب دے رہے ہیں. تو گنڈا پور صاحب کا بیانیہ 90 دن والا تو انہوں نے خود ہی واڑ کے رکھ دیا کہ 90 دن کا کوئی بیانیہ نہیں. صرف عمران خان صاحب کے 5 اگست نقطہ احتجاجی تحریک کو نقطہ عروج پہ لے کے جانے، لیکن کیسے؟ نفاق کے ساتھ، اختلافات کے ساتھ. کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو بلانے کی. بھئی کیوں ضرورت نہیں تھی؟ پھر اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر عالیہ حمزہ کو پنجاب کی چیف آرگنائزر آپ نے کیوں بنایا؟ پنجاب کی سطح پہ چھوٹا موٹا جو آپ نے ڈھانچہ بنایا وہ آپ کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آگے سنیں ناظرین. بڑا جارحانہ جواب دے رہے ہیں. اگر دوسری طرح سے بھی اس طرح جواب دیتا ہے تو پھر دیکھیں گے. پھر جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اگر کسی نے یہاں سے سنیں اب ان کا لہجہ عالیہ حمزہ کے حوالے سے، کیونکہ صحافی نے کہا کہ آپ بڑا سخت جواب دے رہے ہیں، بڑے ترش لہجے میں، تلخ لہجے میں آپ جواب دے رہے ہیں. اگر دوسری طرف سے جواب آیا تو پھر کیا ہوگا؟ سنیں. ہمت ہے، مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے اور اگر اس کے بعد کوئی بات کسی نے جواب دیا تو میں اس کو دیکھ لوں گا. کس کو دیکھ لوں گا؟ عالیہ نیلم کو، عالیہ حمزہ کو دیکھ لوں گا. ہم تعلیمی کارروائی کریں گے. ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو سر یہ اندر بیٹھ کے معاملہ کس نے متنازع بنایا؟ آپ عالیہ حمزہ کو بلا لیتے، اس کی آپ جورسڈکشن میں جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے متنازع بنا دیا. آپ نے متنازع بنایا. سلمان اکرم صاحب آپ کو اصولی ایک سٹانس لینا چاہیے تھا. معذرت کے ساتھ آپ کا ریگارڈ ہے، وتھ ڈیو رسپیکٹ، بطور سیکرٹری جنرل آپ سٹانس نہیں لے سکے. آگے سنیں. کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وجہ چاہتی ہے پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ کون سی ہے پریس کانفرنس؟ کوئی ایسا کہ بڑا واقعہ آج کہہ رہے ہیں جی ٹویٹ کیوں کیا عالیہ حمزہ نے؟ جب بیرسٹر گوہر ملاقات کرنے کے لیے عمران خان کے پاس گئے تھے تو آپ سیکرٹری جنرل تھے، آپ نے ٹویٹ کیوں کیا تھا؟ جب پارٹی کا چیئرمین ملاقات کر کے آیا ہے آپ نے اس کو کیا کہا تھا کہ یہ کسی اور کے نمائندے ہیں، کسی اور کی طرف سے عمران خان کے لیے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی اور کے تابع دار ہیں، کسی اور کے فیوریٹ ہیں. آج آپ کو عالیہ حمزہ کے ٹویٹ کے اوپر، ایکس کے اوپر، پوسٹ کے اوپر اتنا غصہ آ رہا ہے. آپ نے جو ٹویٹ کیا تھا آپ نے اس پہ معافی مانگی، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ معافی مانگے. آگے سنیں ناظرین. تھا کہ وہاں ہونا نہ ہونا
اس مائسرا کی ٹویٹ کی جائے، میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، اور خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی۔ خبردار کہہ رہے ہیں، اس ٹویٹ کو کنڈم کرتا ہوں، اپنی ٹویٹ کی بھی کنڈم کریں، واپس لیں، اس پہ معافی مانگیں۔ ان سے رابطہ کیا، ان کو کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی، جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے۔ آپ کہہ رہے ہیں علی حمزہ معافی مانگے؟ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، یہ اندرونی معاملہ ہے یہ۔ اندرونی معاملہ ہے اور آپ پبلک پہ بات کر رہے ہیں، اندرونی معاملہ ہے اور آپ پبلک پہ بات کر رہے ہیں، خبردار بھی کہہ رہے ہیں، معافی مانگنے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ علی حمزہ کو فارغ کیا جا رہا نہیں، کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا، وہ اپنا کام کریں، جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ان کو وہ کام کرنا ہے، ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے۔ یہ ناظرین اس پوری گفتگو کا کرکس ہے آخر میں، کہ لگتا ہے ایسے کہ عالیہ حمزہ کو فارغ کیا جا رہا ہے، کہتے نہیں فارغ کیا جا رہا ہے، وہ پنجاب میں اپنا کام کریں۔ آپ نے پنجاب میں کام کرنا تھا، موبلائز کرنا تھا، آپ نے اس کو بلایا ہی نہیں، آپ نے اس کو مائنس کر دیا، آپ نے اس کو خاطر میں نہیں لایا، آپ نے اس کے ساتھ مشورہ کرنا، اس کو اعتماد میں لینا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی اس گفتگو سے جو آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بلا اشتعال گفتگو کرنا شاید اس معاملے پہ فٹ آتی نہیں آتی، لیکن آپ نے پرووک ضرور کیا ہے، آپ نے عالیہ حمزہ کو پرووک کیا، اور اس پرووک کرنے میں آپ کا میسج موجود ہے کہ عالیہ حمزہ پارٹی چھوڑ جائیں، یا ایٹ لیسٹ جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے تب تک تو وہ کنارے پہ ہو جائیں، سائیڈ لائن ہو جائیں۔ اور یہ پہلے سے سب کو پتا ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، کہ عالیہ حمزہ کو پنجاب کی چیف آرگنائزر کے طور پہ پارٹی میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عالیہ حمزہ کی گردن زنی کی جا رہی ہے، ان کی قربانی دی جا رہی ہے، اور عالیہ حمزہ جیسے جو پرانے ورکر ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اسے نومولود قیادت کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، نومولود قیادت کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے، علیمہ خان صاحب کہتے ہیں کہ 90 دن والا جو بات گنڈا پور صاحب نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ 90 دن کی بات کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سلمان اکرم مرزا صاحب 90 دن والی بات کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، اور الزام علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سہولیات نہیں دی جا رہی، اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہے، جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے، ان کی ایک بات دوسری بات کے ساتھ میچ نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا کہتی ہیں علیمہ خان صاحبہ، وہ خوش ہوتے ہیں جی، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اختلافات جان بوجھ کے پیدا کیے گئے، چلیں جی، لیکن بہر اس گفتگو میں سلمان اکرم صاحب نے یہ بھی کہا کہ پیسے کی بنیاد پہ کسی کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ جو بات کی ہے کہ پیسے کی بنیاد پہ کسی کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، تو اس بات کو کیا سمجھا جائے کہ مرزا افریدی کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں مل رہا؟ اس بات کی ناظرین وضاحت آنا باقی ہے۔ باقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔